नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात मोहब्बत के साथ ज़ौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अव्वलन गुजारिश ये है कि बंदा नचीज़ कोई आलिम या को फाजिल या को ख़तीब नहीं, एक मदरसे का अदना सा तालिबुल इल्म हूँ। सबक सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप दुआ फरमाए खल्लाक़े कायनात मुझे सही सबक सुनाने की, आपको सुनने की, और हम सबको अल्लाह पाक हक़ सुनकर समझ कर अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। उसके बाद दूसरी गुजारिश ये है कि जिन दोस्तों के पास कपड़ा मौजूद है वो नंगे सर न बैठें, अपने सर को ढाँप कर अदब के साथ बैठें। ये पाकीज़ा नूरानी रूहानी महफ़िल है, जितना अदब से बैठेंगे अल्लाह करीम उतना ही ज़्यादा फैज़ अता फ़रमाएगा। और फिर मेरा हुस्न ज़न ये है कि आप हज़रात नमाज भी अदा करके आए होंगे, क्योंकि जिस पाकीज़ा महफ़िल में बेनमाजी होते हैं तो वो महफ़िल बाबरकत नहीं होती है। महफ़िल तब बरकत वाली होती है जब उसमें बैठने वाले नमाज पढ़ के आया करें। आइंदा ख्याल फरमाया करें, हम नमाज पे तवज्जो नहीं देते हैं, इसमें काहिली और सुस्ती करते हैं, जिससे हमारे घरों से बरकतें उठती जा रही हैं। अज़ीज़ान गिरामी, वक़्त काफ़ी हो गया। आज मेरे लिए इंतहाई मुश्किल इम्तिहान है, क्योंकि ये वक़्त मेरी गुफ्तगू का होता ही नहीं है। मैं तालिब इल्म हूँ, सुबह सबक पढ़ने होते हैं, पढ़ाने होते हैं, तो फिर सफ़र भी करके जाना होता है। तो आज मेरे लिए इंतहाई मुश्किल इम्तिहान है। लेकिन चूँकि साहिबज़ादा साहब मेरे इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताद भाई भी हैं और मुझसे बहुत सीनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो उस वक़्त इब्तदाई किताबें पढ़ते थे जब आप बड़ी किताबें पढ़ रहे थे। उनका हुक्म था दुआ फरमाए खालिक के कायनात मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। मुझसे कबल आपने नज़म के अंदर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह समात फरमाई। एक दो शेर अर्ज़ करके मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहूँगा। किसी शायर ने कहा था, आइए तस्कीं जाने ज़ार की बातें करें। तवज्जो है ज़रा मेरी तरफ। मैनू शक पैंदा मेरी तरह तुसी भी सौ गए हो। मैनू तो 12 तो बाद नींद आ जाती है, तुहाडा नहीं पता। मैनू तवज्जो होवे तो ख्याल है, चूँकि 8 सवा 8 जमात होती है, अब 12 हुए हैं तकरीबन। क्या टाइम हो गया? 11। हाँ जी, सवा 11। तो थकावट तो हो जाती है, तभी तकाजे हैं, आप भी मुझे भी। फिर ज़रा लफ्ज़ों पे गौर कीजिए। आइए तस्कीं जान ज़ार की बातें करें, हिजर की शब सैयदे अबरार की बातें करें। आइए तस्कीं जान ज़ार की बातें करें, हिजर की शब सैयदे अबरार की बातें करें। बुलबुलें करती रहें गुल की चमन की गुफ्तगू, हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। किसी और शायर ने कहा था कि बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, तसव्वुर में मदीना की गली थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्रील अमीन, किसकी ज़बान पे नाते नबी थी अभी अभी। अज़ीज़ान गिरामी, बिला तमहीद मैंने 3 बातें अर्ज़ करनी हैं। पहले नंबर पर ये अर्ज़ करूँगा कि मीलाद मनाने का फ़ायदा क्या है। उलमा तो बहस करते हैं कि मीलाद करना जायज़ या नाजायज़, मैं इस बात में नहीं पढ़ता। उसकी वजह यह है कि आप अगर मेरे जुमले पे गौर करें तो शायद मैं एक लफ्ज़ में ये बात समझा सकूं कि लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं कि मीलाद मनाना जायज़ है या नहीं। मैं इस पर कभी बहस नहीं करता। तो लोग पूछते हैं क्यों, मैं कहता हूँ मुझे ये बताओ, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान भी हो और ये सवाल करे नबी का जिक्र होना चाहिए कि नहीं, ये सवाल ही फजूल है। नहीं, मेरा ख्याल बात समझ आई है।
مجھے اندازہ ہو جائے نا آپ جاگ رہے ہیں، وگرنہ مجھے پہلے آپ کو جگانا پڑے گا، پھر آپ کو سنانا بھی پڑے گا. تھوڑا سا میرے ساتھ بول لیں، مجھے اندازہ ہو جائے آپ جاگ گئے ہیں. اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز، تو میں بحث نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا، کیونکہ میں کہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہو، اپنے آپ کو پیارے نبی کا امتی بھی کہلاتا ہو، اور یہ سوال کرے کہ کیا نبی کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں، تو اسے کلمہ چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر وقت ذکر مصطفیٰ کرتا رہے. تو عزیزان گرامی ذرا سوچئے، کیا کبھی بلبل نے بھی کسی سے پوچھا، سوال کیا کہ میرے سامنے پھول کا ذکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، جن کے دل میں محبت رسول ہوتا ہے، عشق رسول ہوتا ہے، وہ سوال نہیں کیا کرتے کہ ذکر جائز ہے یا ناجائز ہے. اس لیے میں اس بحث میں نہیں عرض کروں گا، میں یہ عرض کروں گا کہ ذکر مصطفیٰ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. آئیے ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا ذہن میں رکھ کے جائیے. میری گفتگو کو تقریر سمجھ کے نہیں، طالب علم کا سبق سمجھ کے ذرا اس کو ذہن میں، دماغ میں جگہ دیں. کل جائے آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر محبوب کا ذکر خیر سنائیں، اور ان کو احادیث مبارکہ سنائیں کہ ہم کیا سبق یاد کر کے آئے تھے. میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کی گلی میں جا رہے تھے، تو آگے کیا دیکھا؟ ایک گھر آتا ہے، اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے دروازے پہ دستک دی. حضور کا غلام سیابی تھا، دوڑ کے آیا، در مصطفیٰ پہ کھڑا ہو گیا. دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آج میرے دروازے پہ آمینہ کا لال آ گیا ہے. میری کتنی سعادت مندی کی بات ہے، کائنات کا سردار آج میرے دروازے پہ آ گیا. عرض کرتے ہیں سہنے آقا آپ اندر تشریف لائیں، آپ کا گھر ہے، قدم رنجا فرمائیے. جب میرے آقا گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھا؟ ان کے ننھے منھے بچے کٹھے بیٹھے ہوئے تھے. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا میرے غلام یہ بچے کٹھے کیوں بیٹھے ہیں؟ تو سونے محبوب نے جب یہ پوچھا نا کیوں بیٹھے ہیں، تو غلام کہتے آقا میں ان کو بٹھا کر آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا، میں ان کو بٹھا کر ذکر مصطفیٰ کر رہا تھا، میں اپنے بچوں کو بٹھا کر آپ کی نعتیں سنا رہا تھا، آپ کی زلفوں کی باتیں کر رہا تھا. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا اچھا تو ان کو بٹھا کے میرا ذکر کر رہا تھا، پھر سن لے میں تجھے انعام کیا دینا چاہتا ہوں. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا اے ذکر کرنے والے سن لے، کل قیامت کے دن حلت لکم شفاعتی، آمینہ کلال تیری شفاعت ضرور کرے گا. تو اب ذرا غور کیجئے، جب بندہ گھر میں بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، جب بچوں کو بٹھا کر ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، محفل میں بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، خلوت میں بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، جلوت میں بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو، میرے مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے حلت لکم شفاعتی، کل قیامت کے دن آمینہ کے لال شفاعت ضرور کریں گے. اگر آپ کا ذوق ہے، یقین ہے، تو محبوب جب ذکر کرنے والے، ذکر سننے والے کی شفاعت کریں گے تو ذرا توجہ کے ساتھ اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے جائیے. بچوں کو اپنے گھر میں بٹھا لیجئے، بچوں کو بٹھا کے میرے محبوب کی ایک حدیث ان کو سنا دیا کریں، ایک بات سنا دیا کریں. اسی ہی تو سنی میلاد مصطفیٰ کہا کرتے ہیں نا. عزیزان گرامی آئیے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر میلاد کی بات کرنا چاہیں، اگر ذکر مصطفیٰ کی بات کرنا چاہیں تو میرے ملت کے غیور نوجوانوں میں زیادہ دلائل نہیں دینا چاہتا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنی یہ بات عرض کروں گا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ موسم دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو موسم بہار کہتے ہیں اور ایک کو موسم خزاں کہتے ہیں. جب موسم خزاں آتی ہے نا، درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور درخت ٹنڈ بنڈ ہو جاتے ہیں، خالی ٹہنیاں ہوتی ہیں، ان پہ پھول بھی نہیں ہوتا، ان پہ پتے بھی نہیں ہوتے. اچانک جب موسم بہار آتی ہے نا، پھر آپ نے غور کیا ہوگا درختوں پہ پھول بھی کھلنے لگ جاتے ہیں، پتے بھی لگتے ہیں، بڑے درخت مسکرا رہے ہوتے ہیں. میں نے پوچھا مولا راز کیا ہے؟ یہ موسم بہار آئی ہے، کسی نے اعلان تو نہیں کیا درختوں تم خوشی کا اظہار کرو، کسی نے اعلان تو نہیں کیا، پینا فلیکس تو نہیں لگائی ہے کہ موسم بہار آ گئی تم خوشی کا اظہار کرو. فرمایا جب موسم بہار آتی ہے درختوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. میں نے کہا اگر وہ موسم بہار آئے تو درختوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اگر ربیع الاول کی بہار آ جائے تو پھر مومن کے چہرے پہ بھی بہار آ ہی جایا کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے آپ کو ذوق عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو محبت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو پیار عطا کیا ہے. بس اتنی سی نشانی ذہن میں رکھ لیں، جس کے سامنے ذکر مصطفیٰ کریں، ذکر
حبیب کریں, دیکھیں اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے یا نہیں آتی ہے, اس کا دل خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لینا یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے, اور اگر سرکار کا ذکر خیر سن کے پیشانی پہ شکن ڈالتا ہے, سمجھ لینا یہ کلمہ پڑھتا ہوگا لیکن مصطفیٰ کا نوکر نہیں ہو سکتا ہے. نوکر تب بنے گا جب ذکر مصطفیٰ سن کے مسکرا رہا ہوتا ہے. اس محبوب کے تذکرے قرآن مقدس نے کیے. میں نے جس آیت کو اپنی گفتگو کو عنوان بنایا ہے, آئیے ذرا اس پہ تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا دنیا والو ساری کائنات میں غور کرو, میرے محبوب سے بڑھ کر کائنات میں تمہیں کسی کی سیرت اچھی نہیں لگ سکتی ہے. سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, سب سے بہتر, سب سے اکمل میں نے اپنے محبوب کی سیرت کو بنا کے بھیجا ہے. عزیزان گرامی, قرآن مقدس کا مطالعہ کریں. میں بڑی محبت سے کہا کرتا ہوں, الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک کائنات کے اندر قرآن مقدس جہاں پڑھا جاتا ہے, ایک ایک لفظ میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے, ایک ایک حرف میرے محبوب کے کمالات کو بیان کرتا ہے. آئیے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا میرے محبوب کی کبھی سیرت کو دیکھ لیا کرو. آئیے, آج ہم نوجوانوں کو سیرت مصطفیٰ نہیں بتاتے, آج اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ نہیں کراتے. آئیے میں تھوڑی سی ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں. اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں, اس طالب علم کی مثال کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے یہ بچوں کو ذرا چپ کرا دیں, آپ درود پاک پڑھ لیجیے. میرے بھائی آپ بھی ذرا تھوڑی دیر کی بیٹھتے, بڑی میرے توجہ میری بات کی طرف. ہالینڈ میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, تو وہ رفائی کام بڑے کرتے تھے غیر مسلم, لیکن جب مسلمان کا نام آتا تو اس کی پیشانی پہ شکر پڑ جاتا. مسلمانوں سے ڈر تھا, یہ دہشت گرد ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. اس کا ارادہ بنا کہ میں کیا کروں, ایک تنظیم بنانا چاہتا ہوں. تو اس تنظیم کے اندر میں پوری مخلوق دنیا کے اندر جتنے غریب لوگ ہیں میں ان کی کیا کروں گا, خدمت کروں گا, ہمدردی کیا کروں گا. لیکن اس نے کیا کیا, اپنی تنظیم بنانے سے پہلے دنیا میں اس وقت جتنے منشور, جتنے دساتیر رائج تھے, اس نے تمام دساتیر کو اکٹھا کیا. کہا میں تمام دساتیر کو پڑھ کے کیا کروں گا, میں ان سے نتائج اخذ کر کے میں اپنا منشور تیار کروں گا. اتفاق ایسا ہوا, ہمارے پاکستان کے دانشور ہیں, وہ ہالینڈ میں جاتے ہیں. وہاں کے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ بڑا کام کرتے ہیں, لیکن محبوب کی ذات پہ کبھی اعتراض کرتے ہیں, کبھی تنقید کرتے ہیں, کبھی عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں. کیا آپ اس کو سیرت مصطفیٰ سمجھا سکتے ہیں؟ کیا محبوب کے بارے میں جو سوال کرتا ہے جواب دے سکتے ہیں؟ کہا جی ٹھیک ہے, ان سے ٹائم بنا لیجئے, ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹائم لیا. جب وہ دانشور اس ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر صاحب سے باتیں ہوتی رہیں, تو انہوں نے ایک سوال پوچھا. کہا سنا ہے آپ کوئی تنظیم بنا رہے ہیں اور تنظیم کا دستور بنا رہے ہیں؟ کہا جی بالکل میں بنا رہا ہوں. اس نے کہا کس کس دستور کا مطالعہ کیا؟ اس نے کہا میں نے برطانیہ کا, امریکہ کا, فلاں فلاں دساتیر کو دیکھا. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ, دستور ترتیب دینے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھو, کیا تم نے میرے نبی کی سیرت کا بھی مطالعہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ توجہ ہے میری بات پہ. کیا میرے نبی کی سیرت کا بھی, تھوڑا سا میرے ساتھ, میرے نبی کی سیرت کا بھی مطالعہ کیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا میں نے مطالعہ نہیں کیا. کہا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, منشور کو ترتیب دینے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا میرے محبوب کی سیرت کا مطالعہ کر لینا. اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کون سی سیرت کی کتاب بہتر لکھی ہوگی, کیونکہ میں مسلمان نہیں, میں نے آج تک کوئی سیرت کی کتاب پڑھی نہیں ہے, بتاؤ کس کتاب کا مطالعہ کروں. اس دانشور نے کہا ایسا کرو, ایک کتاب ہے جو سیرت پہ لکھی گئی ہے, اس کا نام ہے سبل الہدی والرشاد. یہ عربی کے اندر ہے, اب اس کا ترجمہ بھی خیر العباد کے نام سے چھپ چکا ہے, مکتبہ ضیاء القرآن والوں نے شائع کیا ہے. اگر آپ کو ذوق ہو, اگر آپ کو محبت ہو, بچوں کو سیرت مصطفیٰ سے شناسا کرانا چاہتے ہیں, بچوں کو سیرت مصطفیٰ سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں, تو میں بھی آپ کو دعوت دوں گا. یہ کتاب گھر میں لے کے آئیے, پڑھیے گا, مطالعہ کیجئے, پھر پتہ چلے گا میرے محبوب کی سیرت کیا ہے. اب اس دانشور نے دعوت دے دی. اب یہ واپس آ گئے, اس نے کتاب منگوائی, مطالعہ شروع کیا. کتاب پڑھتا جا رہا تھا. ایک واقعہ آیا, اس پہ اس کی نظر ٹک جاتی ہے. وہ واقعہ کیا تھا؟
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے. آگے خاتون کھڑی ہے, بوڑھی عورت ہے, وہ کھڑی ہے اور بڑی پریشان ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا بی بی تو پریشان کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا اس لیے پریشان ہوں, میں ایک یہودین عورت ہے اس کی لونڈی ہوں, اور اس نے مجھے 4 درم دیے تھے جو تیل خرید کے لاؤ. میں تیل لینے کے لیے گئی, مجھے ٹھوکر آئی اور وہ تیل نیچے گر گیا. اب میرے پاس پیسے نہیں, میں کہاں سے تیل لاؤں؟ اور وہ بڑی سخت مزاج ہے, مجھے کہیں مارے نہ, سختی نہ کرے. میرے ملت کے غیور نوجوانوں, میرے حضور فرماتے بلال جاؤ نا 4 درہم لے کے آؤ. حضرت بلال جاتے ہیں, 4 درہم لے کے آئے. فرمایا بی بی لے جاؤ, جا کے تیل لے کے آؤ. جب عورت تیل لے کے آتی ہے پھر پریشان کھڑی ہے. میرے حضور فرماتے اب کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ تیل تو مل گیا لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. جو میری مالکن ہے یہ بڑی سخت مزاج ہے, مجھے کہیں گالی نہ دے دے, مجھے ایذا نہ دے دے, مجھے تکلیف نہ دے. میرے حضور فرماتے آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, میں تمہاری سفارش کروں گا, کچھ نہیں کہے گی. اب آئیے, اگر آپ جاگ رہے ہیں, دل اور دماغ میری طرف متوجہ ہے تو سنیے. اب مدینہ کی گلیوں میں بوڑھی آگے آگے جا رہی ہے, آمینہ کے لال اور حضرت بلال پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. جب اس گھر کے قریب گئے, اس عورت کی جب نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑتی ہے, اس عورت نے جب حسن مصطفیٰ کو دیکھا بس دیکھتی رہ گئی. کہنے لگا ایسا حسین چہرہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, ایسے حسن والا چہرہ تو میری نظروں سے کبھی گزرا ہی نہیں ہے. کہ کیسے آنا ہوا؟ کہ بی بی یہ آپ کی لونڈی ہے, اس کو تاخیر ہو گئی ہے, میں سفارش کرنے آیا ہوں, اسے کہنا کچھ نہیں ہے. اس نے کہا آپ سفارش کریں, آپ جیسا صاحب جمال سفارش کریں, میں نہ مانوں, میں کچھ نہیں کہتی. جب یہ بات کی واپس پلٹنے لگی تو اس خاتون نے حضرت بلال سے پوچھا پیارے بلال یہ بتاؤ تو صحیح یہ شخص ہے کون ہے جو سفارش کرنے آیا ہے؟ اس خاتون کو نہیں جانتا, مجھے نہیں جانتا. بندہ سفارش اس کے پاس لے کے جاتا ہے جسے جانتا ہے, جس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے, کوئی رابطہ ہوتا ہے. جانتا نہیں تھا, سفارشی آ گیا. اس نے کہا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے یہ وہی آمینہ کا لال ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہوا ہے, یہ وہی آمینہ کا لال ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے, اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے. عزیزان گرامی, اس عورت نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو جاتی ہے. اس لونڈی نے دیکھا جب میری ملکہ نے کلمہ پڑھ لیا تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اب میرے ملت کے غیور نوجوانوں, ہاں لائن کا ڈاکٹر لکھتا ہے میں مسلمان کیوں ہوا, اس کتاب کے اندر وہ لکھتا ہے. کہنے لگا ذرا غور تو کیجئے, جس وقت وہ خاتون راستے میں پریشان کھڑی تھی میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. میں نے تو سمجھا مسلمانوں کے پیغمبر کا کام کیا ہے, یہ صرف نماز کی بات کرتا ہے, یہ صرف صدقہ خیرات کی بات کرتا ہے, یہ زکوٰۃ کی بات کرتا ہے, یہ لوگوں کی بھلائی کی بات نہیں کرتا, لوگوں کے نفع کی بات نہیں کرتا. میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جانتا بھی نہیں ہے, پیسے بھی دیتا ہے, تیل بھی منگوا کے دیتا ہے, جا کے سفارش بھی کرتا ہے. اب وہ خاتون تو 1400 سال پہلے مصطفیٰ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہی تھی, لیکن میں سیرت کی کتاب میں محبوب کا یہ واقعہ پڑھ کے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں نا. عزیزان گرامی, اب آئیے ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کس انداز میں سبل الہدیٰ نے اس واقعہ کو بیان کیا اور دیگر سیرت نگاروں نے بھی نقل کیا. فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ وہ اسوہ حسنہ ہے جس کو رب کائنات نے آج ذرا ایک, میں کبھی کہا کرتا ہوں اہل علم حضرات جب ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں بڑے جوش اور جذبات میں آ کے اعلان کرتے ہیں حضور کی سیرت 40 سال کے بعد شروع ہوتی ہے, اعلان نبوت کے بعد شروع ہوتی ہے. نہیں نہیں میرے ملت کے غیور نوجوانوں, حضور کی سیرت 40 سال کے بعد نہیں شروع ہوتی ہے. حضور کی سیرت کب شروع ہوتی ہے؟ آمینہ کے لال جس وقت دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں سب سے پہلے میرے محبوب نے سر سجدے میں رکھا. میرے محبوب کی سیرت کا آغاز یہیں سے ہو جایا کرتا ہے. اب اگر اس منظر کو دیکھیں جب حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ آمینہ کے لال کو دودھ پلاتی ہے, ایک پستان سے دودھ پی لیا ہے, اب دوسرا پستان مائی صاحبہ نے آگے کیا, شاید بو کبھی باقی ہو, آپ نے منہ واپس کر دیا کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے, میرے لیے جائز نہیں ہوگا. فرمایا یہ مصطفیٰ کریم کی سیرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج دنیا یہ کہتی ہے 40 سال کے بعد سیرت. نہیں نہیں, میں قسم سے کہتا ہوں قرآن نے تو میرے نبی کی نبوت کی جو دلیل پیش کی ہے وہ 40 سال سے پہلے والی جو سیرت ہے اسی کو بیان کیا ہے. قرآن مقدس کے الفاظ رب کائنات فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا کبھی تم نے غور کیا قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. میرے حضور فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو, میں نے تمہارے اندر 40 سالہ زندگی گزاری ہے. کتنی زندگی گزاری؟ بڑی محبت سے بولیں, کتنی زندگی گزاری؟ اگر کسی میں ہمت ہے
تو میری زندگی پہ انگلی اٹھا کے دکھا دو. اگر کسی میں ہمت ہے میری ذات پہ کوئی تنقید کرو, کہیں نقص نکالو, بڑے سے بڑا دشمن موجود ہے لیکن کوئی بھی میرے محبوب کی سیرت پہ انگلی نہیں اٹھا سکا, کوئی بھی میرے محبوب کی صورت پہ انگلی نہیں اٹھا سکا. اس لیے کہ نبی کی صورت اور نبی کی سیرت یہ اتنی بے عیب ہے, اتنی مضبوط اور کبھی ہے, اس لیے کہ اللہ نے اس صورت کو اپنی توحید کی دلیل بنا کے بھیجا ہے. اگر صورت میں نقص آ جائے, اگر سیرت میں نقص آ جائے تو اللہ کی توحید کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تاکہ پتہ چلے رب نے جس محبوب کو بنایا جب یہ اتنا بے عیب ہے تو بنانے والا رب کیسا ہوگا نا. آئیے میرے ملت کے غیور نوجوانوں, کبھی سوچا رب کائنات فرماتا ہی افلا تعقلون, کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ یعنی اگر تمہارے پاس, ذرا غور کریں, تمہارے پاس قرآن نہ بھی آئے, تمہارے پاس مصطفیٰ کا فرمان نہ بھی موجود ہو, کوئی چیز بھی نہ ہو, اللہ نے تمہیں عقل تو دی ہے یا نہیں دی؟ عقل سے غور کرو, آمینہ کے لال کی سیرت کیسی ہوتی ہے. عزیزان گرامی, اب اگر میں سیرت کے باب کو کھولنا چاہوں تو مجھے ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہی ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں, ایک خاتون آتی, ایک عورت ہے بھی کون؟ مجنونہ, پاگل ترین عورت ہے, پاگل ترین عورت ہے, مجنونہ ہے. آتی ہے میرے محبوب کا یہاں سے ہاتھ پکڑتی ہے, کہتے یا رسول اللہ میری بات سنو. میرے حضور فرماتے آؤ میں بات سننے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا یہاں نہیں سننا, آؤ اس چوک میں بیٹھ کے میری بات سنو. میرے حضور اس کے ساتھ چلتے ہیں, چوک میں بیٹھ جاتے, باتیں سنتے ہیں. ادھر سامنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے. فاروق اعظم نے دیکھا یہ عورت اولن تو مجنونہ ہے, یہ پاگل اور دیوانی ہے, کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے. نمبر دو, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے کام بھی کرنے ہیں, تو آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے, اور اس کو کیا پتا وقت ضائع ہوتا جا رہا ہے. لیکن پیارے عمر بات نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ آمینہ کے لالچ جو کرتے ہیں کسی کی مجالی کیا ہے کوئی آگے سے بات کر سکے نا. اب فاروق اعظم فرماتے ہیں میں پریشان کھڑا رہا, میں دیکھتا رہا. تقریباً سیرت نگاروں نے لکھا ہے 1 گھنٹے سے زائد وقت, 1 گھنٹے سے زائد وقت وہ بچی باتیں کرتی رہی, وہ خاتون گفتگو کرتی رہی. جب چلی گئی نا تو کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بتاؤ آئندہ بھی میں آپ سے بات کروں تو آپ میری بات سنیں گے؟ میرے حضور فرماتے ہاں آئندہ بھی میں آپ کی بات سنوں گا. کہاں؟ فرمایا جہاں تو کہے گی میں تیری بات سنوں گا. اب عورت جاتی ہے, پیارے عمر آئے, آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام یہ خاتون تو پاگل تھی, یہ عورت تو مجنونہ تھی, اور ہمیں ڈر تھا کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے, پھر آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اور آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں. تو میرے حضور فرماتے ہیں عمر تم کیا کہتے ہو, یہ عورت مجنون ہے, پاگل ہے, دیوانی ہے, ہوگی مجنون پاگل, لیکن یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. پاگل ضرور ہے لیکن نہیں, بات ہے, پاگل ضرور ہے لیکن یہ جانتی ہے میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے تکلیف نہیں دے سکتی ہے, باقی رہا میرا ٹائم. فرمایا سن لو عمر, جس بندے کو کوئی بھی اپنے سینے سے نہیں لگاتا, جس سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا, جس کی کوئی بھی نہیں سنتا, اگر میں آمنہ کا لال بھی نہ سنوں تو بتاؤ سنے گا کون؟ سنے گا نا. میرے ملت کے غیور نوجوانوں, آئیے میرے محبوب کی سیرت کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. آج ہمارا کردار کیا ہے, آج ہمارا عمل کیا ہے؟ مجھے بتاؤ, آپ بازار میں دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی آدمی پاگل یہاں سے گزر جائے, کوئی بندہ پاگل گزر رہا ہو, ہم اسے روڑے اٹھا کے مارتے ہیں, اسے چھیڑتے ہیں, اسے تکلیف دیتے ہیں, کبھی پتہ نہیں کرتے اس کو تکلیف دینے سے میرا اللہ کتنا ناراض ہو جاتا ہے. میرے ملت کے غیور نوجوانوں, آئیے آج ہماری حالت تو یہ ہوتی ہے, اگر کہیں سے یہ ٹرالی گنوں والی گزر جائے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے نوجوان بڑے بڑے لوگ دوڑ کے کیا کرتے ہیں, وہ جو گنے توڑ کے کھینچ رہے ہوتے ہیں, اسے پتہ ہی نہیں کہ تجھے دیکھنے والا کیا کہہ رہا ہوگا. میرے ملت کے یہ نوجوانوں, وجہ کیا تھی؟ ہم نے اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ نہیں پڑھائی, حضور کی سیرت بتائی نہیں ہے. اگر محبوب کی سیرت پڑھنا چاہیں, حضور کی سیرت کو سمجھنا چاہیں تو بچپن سے لے کر جوانی تک, جوانی سے لے کر آخری عمر تک کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کا سورج سے زیادہ نہ چمکتا ہوں. تو آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے محبوب کی سیرت کو دیکھو کتنی خوبصورت ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ شریف سے باہر ٹہلتے ٹہلتے چلے گئے. جب آگے گئے نا تو وہاں قبیلہ آیا ہوا تھا, خیمہ زن تھے, انہوں نے اپنے خیمے گاڑے ہوئے تھے, ان کے پاس بڑے بڑے جانور تھے. ایک سرخ رنگ کا, لال رنگ کا اونٹ تھا, اونٹ بڑا خوبصورت تھا, میری حضور کو پسند آ گیا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ کا ارادہ تو نہیں تھا, لیکن اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم بیچ دیں گے. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بتاؤ قیمت طے ہو گئی. اب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, فرمایا میں اونٹ لے کے جاتا ہوں اور گھر میں جا کر پیسے لا کے تمہیں دے دیتا ہوں.
اب جب یہ اونٹ لے کے چلے گئے نا تو وہ آپس میں تکرار کرنے لگ گئے, کہنے لگے یار عجیب بات ہے, وہ اونٹ لے کے چلا گیا نا, ہم نے نام تو پوچھا ہی نہیں ہے. توجہ ہے, بیچنے والے کیا کہتے ہیں, ہم نے نام تو, باپ کا نام نہیں پوچھا, گھر کا ایڈریس نہیں پوچھا, اگر قیمت دینے نہیں آئے گا کس سے جا کے مانگیں گے. ابھی یہ تکرار کر رہے تھے, ایک عورت اسی قبیلے کی تھی, ادھر سے آئی, اس نے کہا کیا بات ہے, کہا بات یہ ہے کہ ہم نے ایک اونٹ بیچا تھا, ایک لینے والا لے کے چلا گیا اور ہم اس سے نام نہیں پوچھ سکے, باپ کا نام نہیں پوچھا, گھر کا ایڈریس نہیں پوچھا, اگر وہ نہ آئے تو قیمت کس سے مانگیں گے. اس عورت نے کہا میں آ رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک آدمی لال رنگ کا اونٹ لے کے جا رہا تھا, اس کی زلفیں کندھوں تک تھیں, چہرہ والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تصویر پیش کر رہا تھا. جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا, زلفوں کو دیکھا, اور لال رنگ کا اونٹ لے کے جا رہا تھا, عورت کہتی ہے کیا یہی تو نہیں, کہنے لگی جو نشانیاں بتائی ہیں نا یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اب عورت کا جملہ سنیے, جس کو ہم ضعیف العقل کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں شہدو دی عقل کھوتی ہے, لیکن ذرا دیکھیے میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتی ہے. ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی, اس نے کہا سنو اگر وہ نہ آئے میں ضامن ہوں, قیمت میں ادا کر دوں گی. ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا, محبوب کو جانتی نہیں ہے, صرف صورت کو دیکھا. کس کو دیکھا, صورت کو دیکھا. کہا میں نے یہ چہرہ دیکھا ہے, ایسے چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے, ایسے چہرے والا کبھی, بولیے محبت کے ساتھ, ایسے چہرے والا کبھی, بولیے محبت کے ساتھ. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, شاید میں آپ سے معاہدہ لے لوں کہ آج ہم بھی وعدہ کریں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. اوکھا کام ہے, بہت مشکل کام, میں قسم سے کہتا ہوں بہت مشکل کام ہے. ہم سٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ کے سامنے جھوٹ بولتے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی آپ نے ہمارا جھوٹ پکڑا تو مجھے بتا دیجیے. آپ کہیں گے کیسے, مثلا کوئی نعت کا نعت پڑھتا ہے, کہتا ہے میں 2 شعر پڑھوں گا, 4 8 شعر پڑھ جاتا ہے, پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اچھا جی بس 2 منٹ باقی تقریر کرتا ہوں, 2 منٹ گزرتے ہیں, اچھا جی 2 منٹ اور کرتا ہوں, اور 2 منٹ کہتے کہتے 15 منٹ ہو جاتے, جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. قسم سے کہتا ہوں اگر کسی کو پتہ چلتا ہے تو مجھے بتا دیجئے. جب محراب و منبر کا وارث اپنے قول اور عمل کے اندر تضاد رکھتا ہے, زبان پہ کچھ اور ہے, عمل کچھ اور ہے, اس کی تقریر میں تاثیر نہیں ہو سکتی ہے, اس کی تبلیغ مؤثر نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلے وارث منبر کو چاہیے اپنے قول اور عمل کے اندر تبدیلی پیدا کرے. جب تک اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے, کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, اس کی تبلیغ نعت میں کیا اثر ہوگا. میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے بار بار قرآن جھنجھوڑ کے کہتا ہے, قرآن کا لیما تقولون ما لا تفعلون. جائیں قرآن مقدس اٹھائیں, کسی بھی مکتب فکر کا ترجمے والا قرآن اٹھائیں, تشریح کی بات نہیں کر رہا, تفسیر کی بات نہیں کرتا. ممکن ہے کو کہے کہ تفسیر کے اندر تو گڑبڑ بھی ہو سکتی, سادہ ترجمہ کسی بھی مکتب کا اٹھائیں, لیما تقولون ما لا تفعلون. اللہ فرماتا ہے جو تم کرتے نہیں کہتے کیوں ہو بتاؤ. توجہ ہے میری بات پہ, تم کرتے کیوں ہو, جو کہتے کیوں ہو, جو کرتے نہیں. مطلب پہلے کرو پھر کہو. غوث اعظم کی طرف یہ بات منسوب ہے, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی, بزرگوں سے سنی, کو حوالہ شاید نہ مانگ لے. بیٹھے ہوئے تو ایک مائی آ گئی, عورت آ گئی, کہنے بابا جی میرا پتر نا گوڑ بڑا کھمدا ہے, انہوں منع کر دو گوڑ نہ کھاوے. پھر میں کل لے کے آنا. اب دوسرے دن خاتون بچے کو لے کے آئی, پھر میں بیٹا گوڑ نہ کھادا کر. انہوں نے کہا بابا جی یہ گل کرنی ہے, کل کر دیں دے. پھر میں آج میں نے خود گوڑ کھایا ہوا تھا, اس کو کیسے کہتا نہیں کھانا ہے. توجہ ہے. آج میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں, دکان پہ بیٹھنے والا مالک اپنے ملازم کے سامنے سچی بات نہیں کرتا ہے, عدالت میں بیٹھنے والا جج جھوٹ بولتا ہے, وکیل جتنے جھوٹ بولتے ہیں, قسم سے کہتا ہوں کوئی دنیا میں جھوٹ بولتا ہوگا. پھر مجھے بتا دیجئے, کہتا ہے مسلمان پریشان ہو گیا, مسلمان رسوا ہو گیا, مسلمان ذلیل ہو گیا. بھئی جب نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا, ذلت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی. میں قسم سے کہتا ہوں آج وعدہ کر لیں ہم اپنا ہر عمل محبوب کی سنت کے مطابق کریں گے. قسم سے کہتا ہوں ذلت دور ہو جائے گی, رسوائی دور ہو جائے گی, دنیا دور سے سلوٹ مارے گی, یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. لیکن آپ اگر محفل میں آتے ہیں, میں بھی تقریر کرتا ہوں, آپ بھی سنتے ہیں, اگر میرے قول اور عمل میں تبدیلی نہیں آتی ہے, ہم اپنا کردار اور عمل بدلنے کی کوشش نہیں کرتے, تو بھائی جتنی دیر مرضی بیٹھے رہے بے سود ہوگا. ارادہ یہ کریں, آج ہمارا نقطہ نظر بدل گیا, جب تک نقطہ نظر نہیں تبدیل ہوگا. آج میرا نقطہ نظر یہ ہوگا, میں بہت زیادہ زور لگاؤں, لوگ پیسے زیادہ ڈالیں گے, میں اچھی اچھی باتیں سناؤں, لوگ مجھے پیسے زیادہ دیں گے, تو قسم سے کہتا ہوں یہ دین نہیں ہوتا ہے, یہ تبلیغ نہیں ہوتی ہے. تبلیغ یہ ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دین کا پیغام پہنچا دے, کوئی دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ میرے مالک کا کام ہے.
بندوں سے مانگنے کی بجائے اللہ سے مانگ لینا چاہیے. بڑی محبت سے کہوں گا آج، اس لیے میں مختلف مذاہب پہ تنقید نہیں کرتا، بہت کم کبھی اتفاق ہو جائے، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب میں کسی اور مکتب پہ تنقید کروں، ان کا تو بندہ یہاں کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے، یہاں تو وہ بیٹھے نا جو ماننے والے بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ ایک جگہ پہ کلخانی شریف کا ختم تھا تو کافی لوگ تھے وہاں، تو مجھ سے قبل 2-3 علماء تھے بیان کی. ایک نے بڑے دھڑلے کے ساتھ چیلنج کیا، میرے ساتھ کوئی مناظرہ کر لے، میں کلخانی کا ثبوت قرآن و سنت سے دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں. باتیں ہوتی رہی. جب ہم فارغ ہو کے آ کے بیٹھے نا کھانا کھا رہے، میں نے اس سے پوچھا حضرت آپ جن کو چیلنج کر رہے تھے ان میں سے کوئی بندہ یہاں بیٹھا تھا؟ بھائی ان میں سے تو کوئی بندہ بیٹھا نہیں ہے. تو کلخانی میں تو وہ آیا جو جائز سمجھتا ہے تو آیا، جو ناجائز سمجھتا آتا ہی کیوں؟ میں نے کہا تو یہ کون سی بات ہے بھئی؟ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میرا آپ سے جھگڑا ہے، میرا آپ سے اختلاف ہے. مجھے یہ بتائیے کبھی آپ نے سوچا آج صبح سے لے کر شام تک ہم نے سچ کی طرح بولا اور جھوٹ کی طرح بولا ہے؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ اپنا احتساب کریں. شام کے وقت جب سونے کا ٹائم آئے، اکیلے کمرے میں بیٹھ جانا، آنکھیں بند کر لینا، اپنے دل سے پوچھنا، ضمیر سے پوچھنا، آج میں نے فراڈ کتنا کیا ہے، آج میں نے دھوکہ کتنا کیا ہے، آج میں نے جھوٹ کتنا بولا ہے. یہ تمہارا ضمیر بول کے کہے گا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، قسم سے کہتا ہوں. اسی لیے کلندر لاہوری اقبال نے کہا تھا، مجھ سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ، مجھ سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ، حرم کیوں ہو گیا اللہ والوں سے خالی؟ کہ مینوں پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، دل کو پوچھ مسیتاں کیوں خالی پئی ہیں. میں نے کہا اقبال بڑی جلدی چلا گیا تو قسم سے کہتا ہوں، سو جا آرام سے. جب زندہ تھا بڑا لوگوں کو جگاتا رہا، اس وقت لوگ نہیں جاگے، اب تو کیا جگا لے گے؟ سو جا آرام سے. کیا کہتا ہے؟ اگر اقبال اب واپس آ جائے، میں کہوں گا قسم خدا کی اقبال اپنے سارے شعر بدل دو. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا سوچو، جب تم کہتے تھے نا مجھ سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ، حرام کیوں ہو گیا خالی، اور تو مسیطہ خالی کرنے دی گل کرنا ہے، پاکستانی مسلمان مسیطہ ڈائی ہوندی نہیں. میں کہہ ساری پہلے ہم پڑھتے تھے اقبال کا شعر تھا، اب میں اقبال سے پھر کہتا ہوں اقبال شعر بدل دیجئے. اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی، شعر یاد ہوگا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اقبال اگر آ جائے نا تو میں کہوں گا اقبال شعر بدل دو. پہلے تو نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، اب آ کے کہہ دے مسجد تو گرا دی شب بھر میں. اسلام آباد میں مسجد رات رات گری؟ بولے یار پیار سے بولے، کچھ نہیں ہوتا. گرائی مسجد کس نے؟ عیسائیوں نے گرائی؟ بولیے محبت سے. یہودیوں نے گرائی، ہندو نے گرائی، سکھ نے گرائی، کلمہ پڑھنے والے نے گرائی. راتوں رات مسجد گرانے کے بعد وہاں درخت بوٹے لگا دیے گئے. میں نے کہا اقبال اب شعر بدلتا کیوں نہیں؟ پہلے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، اب آ کے کہ مسجد تو گرا دی شب بھر میں. اس مسلمان ملک میں کلمہ پڑھنے والے، اس ملک کی تو بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی ہے. ابھی جب یہ صاحب اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں، جب لاہور میں جلوہ گر تھے تو قذافی سٹیڈیم میں کرکٹ کا میچ ہوا تھا. اگر آپ کا حافظہ جواب نہیں دے دیا تو مجھے بتائیے، قذافی سٹیڈیم کے ارد گرد جتنی مسجدیں تھیں ان کو تالے لگا دیے گئے، نمازیں بھی بند، اذان بھی بند، اور جمعہ بھی نہیں ہوا تھا. تو بھائی کسی نے کچھ کہا نہیں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے ہم تو پہلے نماز نہیں پڑھتے. اب کیسے کہیں کہ شہباز شریف صاحب مسجد کو کیوں تالا لگایا؟ بھئی چلو ٹھیک ہے پہلے کھلی ہوتی ہے، کھلی نہیں، ہمارا بہانہ تو ہے ہی ہے نا. آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ہم نے کسی انگریز کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم چاچے امریکہ کے نوکر نہیں ہیں، ہم آمینہ کے لال کے نوکر ہیں. قسم سے کہنا چاہتا ہوں جس دن یہ مسلمان امریکہ کی غلامی کے بجائے رسول اللہ کی غلامی کرے گا، پھر یہ امریکہ بھی تمہارے قدموں میں ہوگا، روس بھی تمہارے قدموں کے اندر ہوگا. اس لیے ہم نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا ہے، ہم دین مصطفیٰ کو چھوڑ بیٹھے ہیں. ہمارا مرجع، ہمارا مأوا، ہمارا ملجا اب کیا بن گیا ہے؟ یورپ، ماسکو بن گیا ہے. بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، اقبال نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. آخری بات، اور اسی شعر پہ میں بات ختم کروں گا. اقبال نے کہا میں نے ساری دنیا دیکھی ہے لیکن کیا فرماتے ہیں، مجھے خیرہ نہ کر سکا جلوہ دانش و فرنگ. توجہ ہے میری بات پہ؟ اقبال جیسا دانشور، اقبال جیسا مفکر، اقبال جیسا فلسفی، اقبال جیسا عاشق رسول 14ویں صدی میں اتنا ٹاپ کا مجھے بہت کم نظر آئے گا.
اقبال کہتا ہے میں نے سارا کچھ دیکھا ہے، تم نے تو ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا، میں شرق و غرب چکر لگا کے آیا ہوں، مجھے خیرہ نہ کر سکا جلوہ دانش و فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. دعا کرے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. سلام کے لیے کھڑے ہو جائے، 2-3 شعر سلام کے، پھر اس کے بعد دعا انشاءاللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جب ہوا ذوالفقار دینوں دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. رحمتیں حق کی ہونے لگی بارشیں، دینوں دنیا کی لٹنے لگی دولتیں، کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا الہی صدقہ زلف رسول، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم.
اے رب کائنات صدقہ اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اس محفل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما، ساٹھے واسطے ذریعہ نجات دا سبب بنا۔ یا اللہ بے رزقہ نو حلال تا رزق عطا فرما، بے اولادہ نو نیک صالح اولاد عطا فرما، جنہاں نو اولاد عطا فرمائی انہاں نو نیک اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب دے اسیاد زلفاں دا صدقہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات بیمارانو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرض دارانو قرضے تو خلاصی عطا فرما، پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، دنیا و آخرت دے اندر عزت و آبرو عطا فرما۔ یا اللہ جنہ دوستان نے اس محفل کا اہتمام کیتا ہے انہاں دے گھراں دے اندر خیر و برکت عطا فرما، دین و دنیا دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ یا اللہ تمام زمینی آسمانی بلیات تو محفوظ فرما، پاکستان و اندرونی بیرونی تمام خطرات تو محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب دا صدقہ اے سیلاب والی جو ساڈے اتے زحمت آئی ہے اپنے پیارے محبوب دا صدقہ ان دے کو سانو نجات عطا فرما۔ یا اللہ انہاں دی پریشانیاں نو دور فرما، یا اللہ خیر فرما، یا اللہ فضل فرما لطف و کرم فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا ذا القوة المتین۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک۔